वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। कश्मीर का मसला कितना पुराना है? तहरीक आज़ादी कश्मीर कैसे शुरू हुई? कश्मीर पर किस मुल्क ने कितना कब्जा कर रखा है? कश्मीर में इस्लाम कैसे पहुंचा? तक़सीम हिंद के वक्त क्या हुआ? मोदी सरकार ने 2019 के बाद क्या किया? आर्टिकल 370 के खात्मे का क्या मतलब है? आर्टिकल 370 था क्या? इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, और अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप कश्मीर के असल मसले को मुकम्मल तौर पर जान सकें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी इस तरह की तारीखी वीडियोस पहुंचती रहें। कश्मीर 1947 ईस्वी में तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब इसके ज़्यादातर हिस्से पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। कश्मीर बरसगीर पाक व हिंद का शमाल मगरबी इलाका है। तारीखी तौर पर कश्मीर वो वादी है जो हिमालय और पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में वाक़ है। आजकल कश्मीर काफ़ी बड़े इलाके को समझा जाता है, जिसमें वादी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख शामिल है। पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके पूंछ, जम्मू के अलावा गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके शामिल हैं। 1846 ईस्वी से पहले ये आज़ाद रियासतें थीं। पाकिस्तान बनते वक्त ये इलाके कश्मीर में शामिल थे। वादी कश्मीर पहाड़ों के दामन में कई दरियाओं से ज़रखेज़ होने वाली सरज़मीन है। ये अपने कुदरती हुस्न के बायस ज़मीन पर जन्नत तस्वर की जाती है। इस वक्त खिता तनाज़ात के बायस 3 ममालिक में तकसीम है, जिसमें पाकिस्तान शमाल मगरबी इलाके, जिन्हें शमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, भारत वस्ती और मगरबी इलाके, जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहा जाता है, पर काबज़ है, और इसके अलावा चीन शमाल मशरकी इलाकों, जिन्हें स्काईचन और बलाए कराकरम का इलाका कहा जाता है, का इंतज़ाम संभाले हुए है। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तनाज़े की अहम तरीन वजह है, और इस तनाज़े का वाहद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तनाजुर में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत को तस्लीम करना है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके हैं, जिनमें 1947 ईस्वी की जंग, 1965 ईस्वी की जंग और 1999 ईस्वी में कारगिल की जंग शामिल है। इसके अलावा 1971 ईस्वी की जंग बंगाल की वजह से लड़ी गई थी। अगर तक़सीम हिंद से पहले की बात की जाए तो 16 मार्च 1846 ईस्वी में एक अंग्रेज़ ने 75 लाख के एवज़ कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को फ़रोख्त किया। गुलाब सिंह के बाद इसका बेटा जंबीर सिंह इसका जानशीन बना। फिर इसके बाद प्रताप सिंह इसका जानशीन बना, जो अफीम का नशा करता था, क्रिकेट खेलने का शौकीन और बे औलाद था। फिर अमर सिंह का बेटा हरी सिंह साजिश से जानशीन बना। हकीम नूरदीन, जो मिर्ज़ा कादियानी का दस्ते रास्त और सरकारी हकीम था, इस साजिश में पेश था। ये कादियानी साजिश की पहली फतह थी। कादियानी कश्मीर में अलग रियासत के ख्वाहां थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ कैसे हुआ? हरी सिंह 1925 में गद्दी नशीन बना, जिसे कादियानी हमायत हासिल थी। मुसलमानों पर जुल्म जबर शुरू हुआ। 1929 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने रीडिंग रूम तंजीम और AR सागर ने यंग मैन्स मुस्लिम एसोसिएशन बनाई। 1931 ईस्वी में पहली मस्जिद रियासी में शहीद हुई। इसके बाद कोटली में नमाज जुमा पर पहली बार पाबंदी लगाई गई। एक हिंदू कांस्टेबल ने कुरान की बेहरमती की। अब्दुल कदीर नामी मुसलमान ने बेमिसाल एहतजाजी जलसे किए, जो गिरफ्तार हुआ, और एक बार फिर से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। 13 जुलाई को शोहदाए कश्मीर डे इसी कत्लेआम की याद में मनाया जाता है। इस तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर 1931 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर शुरू हो गई। 25 जुलाई 1931 ईस्वी में फेयरवेव मंजिल शिमला में एक मीटिंग में ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी की बुनियाद रखी गई, जिसकी सदारत कादियानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कर डाली। ये मिर्ज़ा कादियानी का बेटा था।
یہ قسم کی قادیانی فتح تھی۔ اس نے سازش کر دی کہ تمام مسلمان قادیانی کے نبی ہونے کو مان چکے ہیں، اس لیے مرزا بشیر کو صدر منتخب کیا۔ یاد رہے اس کمیٹی میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ جب مسلمانوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو سب مسلمان فوراً اس کمیٹی سے دستبردار ہو گئے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری فوراً کشمیر بھیجے گئے۔ بڑی مشکل سے مسلمانوں کو اس سازش سے نکالا گیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال مجلس احرار کے سرپرست بنے اور بشیر قادیانی کی سازش ناکام کی گئی۔ کشمیر ڈے کا آغاز کیسے ہوا؟ 14 اگست 1931 عیسوی کو پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا۔ اکتوبر 1931 عیسوی میں علامہ اقبال کی سرپرستی میں مسلمان وفد مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے وزیر اعظم ہری کرشن سے مذاکرات کے لیے ملے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد سیالکوٹ سے کشمیر چلو تحریک شروع ہوئی۔ یوں تحریک آزادی کا باقاعدہ آغاز 1931 عیسوی میں ہوا۔ مسلمانوں کا دوسرا مجاہد دستہ جہلم سے میرپور کی طرف روانہ ہوا۔ تیسرا دستہ راولپنڈی کے 30 نوجوانوں پر مشتمل تھا جو قرآن پر قسم اٹھا کر نکلے کہ کوہالہ پل کو بند کر دیں گے۔ پھر اس جنگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نومبر 1931 میں سر بی جے گلینسی کی صدارت میں کمیشن بنا۔ 1933 عیسوی میں سری نگر پتھر مسجد میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ شیخ عبداللہ اس کے صدر اور چودھری غلام عباس اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ کشمیر پر کس ملک نے کتنا قبضہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت خطہ کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی 1,01,387 مربع کلومیٹر پر بھارت، جبکہ پاکستان 85,846 اور چین 37,555 مربع کلومیٹر پر قابض ہے۔ اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر 13,350 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات کا رقبہ 72,496 مربع کلومیٹر ہے، جو گلگت اور بلتستان پر مشتمل ہے۔ تقسیم ہند سے قبل بلتستان صوبہ لداخ کا حصہ تھا اور اس کا دارالحکومت اسکردو لداخ کا سرمائی دارالحکومت تھا۔ کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا؟ 14ویں صدی کے شروع میں ترکستان سے صوفی بلبل شاہ قلندر اپنے 1000 مریدوں کے ساتھ کشمیر پہنچے۔ بدھ راجہ رنچن نے دینی افکار سے متاثر ہو کر بلبل شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ بعدازاں ایک ایرانی صوفی میر سید علی ہمدانی 700 مبلغوں، ہنرمندوں اور فنکاروں کی جماعت لے کر کشمیر پہنچے اور اس ثقافت کا جنم ہوا جس نے جدید کشمیر کو شناخت مہیا کی۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کیا۔ آزاد کشمیر کی 98% آبادی اور شمالی علاقہ جات کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم اکثریت 98% ہے اور کل مسلمان آبادی کا 85% سنی مسلم ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی ذرائع کے مطابق 70% آبادی مسلمان ہے، بقیہ آبادی بدھ، ہندو، سکھ، قادیانی اور دیگر مذاہب پر مشتمل ہے۔ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بھارت اور پاکستان کشمیر کی جنت جیسی سرزمین کے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں اور امریکی سامراج دونوں ممالک کو جنگ کی حالت میں رکھ کر اپنے مفادات دونوں ممالک سے لے رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کی ترقی پسند اور سوشلسٹ پارٹیز کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی حمایت کرتی ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت کیا ہوا؟ 1947 عیسوی میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں کسی ایک سے الحاق کر لیں یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں۔ کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس لیے ریاست کی عوام نے ہندو مہاراجہ کا بھارت سے الحاق کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور عوام اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھارت نے ہندو مہاراجہ کے الحاق کو جواز بنا کر ریاست میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ دوسری طرف مجاہدین نے کشمیر کے بہت سے علاقوں پر مہاراجہ کا قبضہ ختم کر کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے پاکستان کے زیر انتظام دے دیے۔ اس دوران بھارت کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں ایک کمیشن کے ذریعے کشمیر میں استصواب رائے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے تسلیم کیا اور رائے شماری کے فیصلے کی تائید کی، جس کے مطابق کشمیر کے عوام رائے شماری کے ذریعے پاکستان یا بھارت سے الحاق کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان نے بھی یہ فیصلہ تسلیم کیا، لیکن بعد میں بھارت اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور تاحال ریاست کشمیر کے الحاق کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔
بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو کشمیری عوام نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور اب تک لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل قابض بھارتی فوج کی بربریت کا شکار ہیں۔ 2019 میں کشمیر میں کیا ہوا؟ جموں کشمیر کی تحریک آزادی ایک ایسا راز ہے جو آہستہ آہستہ دنیا پر کھل رہا ہے، اور جب یہ راز پوری طرح دنیا پر کھلے گا تو وہ سب مغالطے ختم ہو جائیں گے جو ہندوستان سال ہر سال سے پھیلا رہا ہے۔ 1947 عیسوی کے بعد جب بھی ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف کوئی آواز بلند ہوئی تو اس آواز کو دہشت گردی قرار دیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے پاکستان ہے۔ پھر 5 اگست 2019 آیا، ہندوستان نے پورے جموں کشمیر میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر دیا۔ کرفیو کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا خیال تھا کہ بندوقوں کے خوف، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، بھوک اور بیماری کے ذریعے کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور چند ہفتے کی اعصابی جنگ کے بعد وہ ہتھیار پھینک دیں گے، لیکن یہ چند ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کشمیریوں کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ وہ اپنے شہروں اور محلوں میں قیدی بنے رہے۔ ان پر نماز جمعہ کی ادائیگی بند کر دی گئی، لیکن انہیں جب بھی موقع ملا وہ پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے سینوں پر گولیاں کھاتے رہے۔ ان کی جرأت و بہادری اور ثابت قدمی دنیا کے لیے ایک معمہ بن گئی۔ جب نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ سے لے کر دی اکانومسٹ لندن نے بھی بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت شروع کی تو آہستہ آہستہ یہ راز کھلنے لگا کہ کشمیریوں پر 2019 کا ظلم پہلی دفعہ نہیں ہوا، ان پر یہ ظلم 1819 سے جاری ہے اور ان کی مزاحمت 2019 سے نہیں 1819 سے جاری ہے۔ آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جب آپ 2019 اور 1819 کے تعلق کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو کشمیر اور پاکستان کا رشتہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ جب یہ رشتہ سمجھ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر کی تحریک آزادی دراصل پاکستان کی تحریک آزادی اور کشمیریوں کا المیہ دراصل پاکستان کا المیہ ہے۔ انڈیا میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے انڈین آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر صدارت دلی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا اور اس کا اعلان وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمان میں کیا۔ امت شاہ کے اعلان سے قبل ہی صدر مملکت اس بل پر دستخط کر چکے تھے، یعنی کہ یہ تبدیلی قانونی درجہ حاصل کر چکی تھی۔ انڈیا کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی طویل عرصے سے کشمیر سے متعلق انڈین آئین میں موجود ان تمام حفاظتی دیواروں کو گرانا چاہتی تھی جو جموں کشمیر کو دیگر انڈین ریاستوں سے منفرد بناتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا کے آئین کا یہ آرٹیکل 370 تھا کیا، جس کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آرٹیکل 370 کے خاتمے کا مطلب کیا ہے؟ بی جے پی کی حکومت کی جانب سے لائی جانے والی اس تبدیلی کے نتیجے میں جموں و کشمیر کو ایک ریاست کا درجہ حاصل نہیں رہا۔ اب ریاست جموں کشمیر کی جگہ مرکز کے زیر انتظام 2 علاقے بن جائیں گے، جن میں سے ایک کا نام جموں کشمیر اور دوسرے کا نام لداخ ہوگا، اور ان دونوں علاقوں کا انتظام و انصرام لیفٹیننٹ گورنر چلائیں گے۔ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی ہوگی، تاہم لداخ میں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔ امت شاہ کے مطابق جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کا فیصلہ علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال اور مبینہ طور پر سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ انڈیا نے ہمیشہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر کشمیر کی عوام پر ظلم کیا اور ان سب چیزوں کا الزام پاکستان کو دیا۔ آرٹیکل 370 کی صرف ایک شق کو برقرار رکھا گیا ہے، جس کے مطابق صدر مملکت تبدیلی اور حکم جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب جموں کشمیر کے داخلہ امور وزیر اعلیٰ کی بجائے براہ راست وفاقی وزیر داخلہ کے تحت آ جائیں گے، جو لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے انہیں چلائیں گے۔
انڈیا کے تمام مرکزی قوانین جو پہلے ریاستی اسمبلی کی منظوری کے محتاج تھے اب علاقے میں خود بخود نافذ ہو جائیں گے۔ اسی طرح انڈین سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اطلاق بھی اب براہ راست ہوگا۔ جموں و کشمیر کی ریاستی اسمبلی کی مدت بھی 6 کی جگہ 5 برس ہو جائے گی۔ کشمیر میں خواتین کے حوالے سے جو روایتی قوانین نافذ تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت یا پارلیمان فیصلہ کرے گی کہ جموں کشمیر میں تعزیرات ہند کا نفاذ ہوگا یا پھر مقامی RPC نافذ رہے گا۔ آرٹیکل 370 تھا کیا؟ تقسیم بر صغیر کے وقت جموں کشمیر کے حکمران راجہ ہری سنگھ نے پہلے تو خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا، تاہم بعد ازاں مشروط طور پر انڈیا سے الحاق پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اس صورتحال میں انڈیا کے آئین میں شق 370 کو شامل کیا گیا، جس کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی درجہ اور اختیارات دیے گئے، تاہم ریاست کی جانب سے علیحدہ آئین کا بھی مطالبہ کیا گیا، جس پر 1951 عیسوی میں وہاں ریاستی آئین ساز اسمبلی کے قیام کی اجازت بھی دے دی گئی۔ انڈین آئین کی شق 370 عبوری انتظامی ڈھانچے کے بارے میں ہے، اور یہ دراصل مرکز اور ریاست جموں کشمیر کے تعلقات کے خدوخال کا تعین کرتا تھا۔ یہ آرٹیکل ریاست جموں کشمیر کو انڈین یونین میں خصوصی نیم خود مختار حیثیت دیتا تھا، اور ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ اور انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی اس پر 5 ماہ کی مشاورت کے بعد اسے آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور انڈیا کے آئین کی جو دفعات دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتی ہیں، اس آرٹیکل کے تحت ان کا اطلاق ریاست جموں کشمیر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو ہو گئی مسئلہ کشمیر کی کہانی اور تاریخ۔ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اب اگر آزاد کشمیر کی حسین وادیوں کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں آنکھوں اور دل کو تسکین دینے والے ایسے خوبصورت مناظر اور جگہیں ہیں کہ ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے آپ آزاد کشمیر کی وادیوں کو ضرور گھومنا چاہیں گے۔ تو آئیے آزاد کشمیر کی کچھ وادیوں کی بات ہو جائے۔ وادی نیلم۔ وادی نیلم پاکستان کی ریاست آزاد کشمیر میں ایک جنت نظیر وادی ہے۔ یہ مظفر آباد کے شمال اور شمال مشرق میں دریائے نیلم کے دونوں اطراف پر واقع ہے۔ وادی نیلم ضلع نیلم پر مشتمل ہے، جس کا صدر مقام 8 مقام ہے۔ اس کی 2 تحصیلیں 8 مقام اور شاردہ ہیں۔ یہ وادی 144 کلومیٹر طویل ہے، جو بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور خوبصورت باغات پر مشتمل ہے، تاہم اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں گرمیوں میں موسم خوشگوار رہتا ہے اور سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ یہ وادی نیلم روڈ کے ذریعے مظفر آباد اور ملک کے دوسرے حصوں سے ملی ہوئی ہے، جو کیل تک جاتی ہے۔ یہ سڑک مظفر آباد سے 8 مقام تک اچھی حالت میں ہے اور ہر طرح کی گاڑیوں کے لیے موزوں ہے، تاہم کیرن سے کیل تک سڑک کی حالت اچھی نہیں اور نیچے فرش والی گاڑیوں کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں۔ مسافر ویگنیں مظفر آباد سے 8 مقام اور شاردہ تک ہر 30 منٹ بعد چلتی ہیں۔ جب موسم ٹھیک ہو تو مظفر آباد سے کیل کے درمیان بسیں روزانہ چلتی ہیں۔ وادی کے دور دراز علاقوں تک رسائی کے لیے جیپیں اور گھوڑے بھی دستیاب ہیں۔ کیل سے تاؤبڑ تک کچی روڈ ہے، جس پر جیپیں بھی چلتی ہیں۔ سردیوں میں نیلم روڈ کیل سے آگے شدید برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے اور وادی کے بالائی علاقوں تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے، تاہم مقامی لوگ اپنی مدد آب کے تحت راستے کو بحال کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کا ذیلی ادارہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن، جسے SCO بھی کہا جاتا ہے، وادی کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرتا ہے۔ اس وقت نیلم ویلی کے بیشتر حصے میں SCO نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے۔ جوار باڑیاں، کنڈل شاہی، کٹن جاگراں، 8 مقام، شاردہ، دواریاں، کیل، گریس اور تاؤ بوٹ میں سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ وادی میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر کر دی گئی ہے۔ 8 مقام، شاردہ اور کیل میں 3G سروس کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں بھی سروس پر کام ہو رہا ہے۔ کیل ریاست آزاد کشمیر کا ڈسٹرکٹ نیلم کی تحصیل شاردہ کا ایک قصبہ ہے۔
جو آزاد کشمیر کے کیپٹل مظفرآباد سے 155 کلومیٹر اور تحصیل شاردا سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ تقریباً 65,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر 19,000 فٹ بلند سارا والی کیل کی چوٹی واقع ہے، جو پہاڑی چوٹیوں اور بڑے گلیشیئرز کی جانب جانے والے کوہ پیماؤں کا بیس کیمپ بھی ہے۔ یہ ایک جدید تفریح گاہ ہے جہاں تک آنے کے لیے بسیں چلتی ہیں۔ میلوں تک وسیع و عریض سبزہ زاروں میں جولائی کے مہینہ میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ عام طور پر علاقے کے لوگ شادیوں کی تقریبات موسم گرما میں منعقد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں سیف الملوک سے 2 گنا بڑی جھیل واقع ہے جو لونڈا جھیل کہلاتی ہے۔ قلعہ رام کوٹ آزاد کشمیر کا منگلا جھیل میں گرا ہوا ایک گمنام قلعہ ہے جو ڈنگروٹ کے قریب ہے۔ قلعہ رام کوٹ جہلم اور پونچھ دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے جو 3 اطراف سے دریاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رام کوٹ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ منگلا اور مظفرآباد قلعوں سے ملتے جلتے طرز تعمیر والا یہ قلعہ شاید اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ منگلا ڈیم پر واٹر سپورٹس کلب سے کشتی کے ذریعے 10 منٹ کے سفر کے بعد جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دیتا ہے۔ قلعے کا زیادہ تر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ماضی کی شان و شوکت کی چند علامات اب بھی باقی ہیں۔ مرکزی راستہ، جسے بہترین حکمت عملی کے تحت ہر زاویے پر فائرنگ کے لیے چوکیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے، یہ قلعہ بند حصے میں جانے اور باہر آنے کا واحد راستہ ہے۔ فصیلوں کے ساتھ ڈھلوانیں بنائی گئی ہیں جو یقیناً توپوں کو پوزیشن میں لانے کے لیے استعمال ہوا کرتی ہوں گی۔ یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجہ کے زیر تسلط تھا۔ یہ قلعہ ایک قدیم ہندو شیو مندر پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ 16ویں صدی کی تعمیر ہے۔ پانی کے تالابوں کے بارے میں مورخین یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہیں کہ آخر اس نسبتاً چھوٹے قلعے میں اتنے بڑے تالاب کیوں بنائے گئے۔ پیر چناسی ایک سیاحتی مرکز ہے جو مظفرآباد آزاد کشمیر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ پیر چناسی سید حسین شاہ بخاری کو کہتے ہیں۔ ان کا مزار پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ بزرگ بلوچستان کے علاقے سے 350 سال پہلے ہجرت کر کے تبلیغ کے سلسلے میں یہاں آ کر بس گئے تھے۔ یہ مقام 9500 فٹ بلند ہے۔ نزدیکی آبادی بھی خاصی نیچے پائی جاتی ہے۔ اس کے ایک طرف پیر سہارا کو راستہ جاتا ہے جہاں پیدل جانا پڑتا ہے، دوسری طرف نیلم کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ اور وادی کاغان کے پہاڑ مکڑا کا نظارہ ہوتا ہے۔ گنگا چوٹی باغ آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ یہ پیر پنجال کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 3044 میٹر ہے۔ یہ اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور شمال مشرق کی طرف ہے۔ باغ سے بذریعہ جیپ آپ سدن گلی جا سکتے ہیں جہاں سے راستہ اوپر کی جانب گنگا جھیل کی طرف جاتا ہے۔ یہ جگہ باغ کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں سے گنگا چوٹی تک 3 منٹ کا پیدل سفر ہے۔ حالانکہ یہ کوہ پیمائی کے لیے ایک آسان چوٹی ہے، لیکن طوفانوں کے باعث کوہ پیما مارے بھی جاتے ہیں۔ اس کی چوٹی سے کوہ ہمالیہ کا ایک انتہائی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پہاڑی سے دریائے جہلم کو پانی بھی ملتا ہے۔ دربار کھڑی شریف بابا پیرا شاہ قلندر عرف دمڑی والی سرکار ضلع میرپور آزاد کشمیر سے 6 کلومیٹر دریائے جہلم کے کنارے چیچیاں میں واقع ہے۔ کھڑی شریف آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کا ایک خوشحال قصبہ ہے۔ قصبے کے مشرقی حصے میں سرسبز درختوں میں گھرا ہوا میاں محمد بخش کا مزار اپنے وسیع صحن اور خوبصورت تعمیر سے دوسرے شہروں سے آنے والے زائرین پر اچھا تاثر قائم کرتا ہے۔ میاں محمد بخش کے پیر و مرشد دمڑی والی سرکار کا مزار بھی ساتھ ہی ہے۔ اکثر لوگ کھڑی شریف کو میاں محمد بخش کی وجہ سے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر میں ان کو دمڑیاں والی سرکار سے شہرت ملی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہستیوں کے آستانے یہاں پر موجود ہیں، جن میں بابا پیرا شاہ قلندر عرف دمڑی والی سرکار اور بزرگوں میں میاں محمد بخش جن کا روح پرور کلام سیف الملوک بہت مشہور و معروف ہے، ان کا مزار شریف بھی یہیں ہے، اور میاں صاحب کے والد محترم میاں شمس کا مزار بھی یہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بزرگوں کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ اگر دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک ہماری مزید آنے والی ویڈیوز پہنچ سکیں۔